बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा, साल अव्वल के चौथे सबक अबू अल कासिम ज़हरावी के साथ मैं हूँ प्रोफेसर शिराज सागर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गुफ्तार अकेडमी। अजीज़ तलबा, आज के सबक के मुसन्निफ हैं हमीद अस्करी। इस सबक पर हम पहले 2 लेक्चर्स अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स मौजूद हैं। तो आइए बिला ताखीर अब आखिरी जो 2-3 पैराग्राफ हैं उनको पढ़ते हैं और कुछ निकात की मदद से उनकी वजाहत करते हैं। तसरीफ की नुमाया खुसूसियात में फाजिल मुसन्निफ ने इसमें जा बजा अपने तजरीबात की रोशनी में सर्जरी के मुतालिक ऐसी तसरीहात की हैं जिनसे तिब्बी दुनिया इससे पहले बेखबर थी। तसरीहात, तौज़ीहात या तशरीहात भी कह सकते हैं। ज़हरावी का तर्ज बयान आम फहम और ज़ुबान सादा है। तर्ज बयान यानी उसका बयान करने का अंदाज, बयान करने की तर्ज। आम फहम, जो सबकी समझ में आ जाए, बहुत आसान अल्फाज में, सादा सी ज़ुबान में। वो जिस मौजू पर कलम उठाता है उसके तमाम रमूज इस खूबी से बयान करता है कि कारी के लिए किसी किस्म का उलझाव बाकी नहीं रहता। रमूज रम्ज की जमा है, यानी कोई भेद की बात, कोई राज की बात, कारी पढ़ने वाला। फिर बास दीगर तिब्बी मुसन्निफों की तरह वो फलसफियाना मोशगाफियों में नहीं उलझा, बल्कि अपने फन के अमली पहलुओं को सामने रखता है और सिर्फ उन्हीं उमूर की तौज़ीह करना ख्याल करता है जो अमली अफादियत के हामिल हो। मोशगाफियों, बारीकियों, असल में इसका एक मतलब ये भी होता है कि बाल की खाल उतारना, बहुत ज़्यादा फलसफियाना बातें करना या फिर बारीकियों में चले जाना, तो वो बारीकियों में नहीं जाता। उमूर अमर की जमा यानी काम, तौज़ीह करना, वजाहत करना, अमली अफादियत के यानी अमली फ़ायदा के हामिल हों। अहले मगरिब जो मुसलमानों के नामों को बिगाड़ने में ख़ास महारत रखते हैं, अबू अल कासिम ज़हरावी को अबू अल कासिस, अल्बू कासिस और अल ज़हरावीज़ के नामों से याद करते हैं। यूरोप में अज़मिना वस्ता से लेकर 18वीं सदी तक के तमाम मगरबी मुसन्निफ जिन्होंने सर्जरी पर किताबें लिखी हैं, अबू अल कासिम ज़हरावी की फ़न्नी काबिलियत के मोतरफ हैं, यानी एतराफ़ करते हैं और जा बजा यानी जगह जगह उसकी किताब से हवाले देते हैं। इसमें से बाज़ ने तो साफ तौर पर इस अमर का इजहार किया है कि फ़न जराहत में ज़हरावी उस्ताद कामिल की हैसियत रखता है और अहले यूरोप ने इब्तदा सर्जरी में जो कुछ हासिल किया वो सिर्फ ज़हरावी ही की बदौलत है। तो जैसा कि अजीज़ तलबा आप जानते हैं कि हम ज़हरावी की किताब तसरीफ़ की बात कर रहे थे। इससे पहले जो पैराग्राफ में भी हमने तसरीफ़ की जो है बात की, उसका टाइटल पेज यानी उसका सर वर्क भी दिखाया और उसमें मौजूद कुछ जो सफ़ात थे उनकी तस्वीर भी आपको दिखाई। तो एक बार फिर तशरीफ़ का ही तज़किरा है, यानी सर्जरी से मुतल्लिक तमाम तसरीहात उसने जा बजा उसमें बयान की हैं, उसमें दर्ज की हैं और फाजिल मुसन्निफ ने अपने तजरिबात की रोशनी में, यानी वो जो तजरिबात करते जा रहे थे और उनके मुशाहदे में जो बातें आ रही थी, उनके तजरिबे में जो बातें आ रही थी, वो रोज़ाना की बुनियाद पर उसको अहाता कलम में लाते चले जाते थे, यानी उसको तहरीर करते रहते थे और इस तरह एक किताब जो है, एक यगाना रोज़गार तसनीफ जो है वो वजूद में आई और उसको बहुत ज़्यादा पजीराई भी मिली। तो जगह जगह उन्होंने किताब में उसकी वजाहतें, उसकी तशरीहात की हैं, तफसील बयान की है और ऐसी तशरीहात हैं जिनसे उस दौर से पहले के लोग वाकिफ नहीं थे, पहली बार लोगों के सामने आ रही थी। फिर दूसरी बड़ी अहम बात इसमें की गई है, इस किताब में दूसरी बहुत बड़ी खूबी ये है
کہ زہراوی کا جو طرز بیان ہے، یعنی جو ان کا اسلوب ہے لکھنے کا، تحریر کرنے کا، وہ بہت ہی عام فہم ہے، یعنی عام لوگ بھی اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل کے جو ڈاکٹرز ہیں، ان کی جو اپنی ٹرمز ہوتی ہیں، یا ان کی جو اپنی میڈیکل کی لینگویج ہے، یا میڈیکل کی جو ٹرمز ہیں، وہ بہت مشکل ہوتی ہیں۔ ایک پڑھا لکھا بندہ بھی جو ہے ان کو پڑھ کر سمجھ نہیں سکتا، یا پھر اگر سمجھ آ بھی جائے تو اس کے معانی سے وہ واقف نہیں ہوتا، کیونکہ ایک خاص شعبے سے وابستہ الفاظ ہیں جو کہ ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ جس طرح کمپیوٹر کی اپنی لینگویج ہے، ادب کی جو ہے، ادب کے الفاظ، ادب کی جو ٹرمز ہوتی ہیں، جو اصطلاحات ہوتی ہیں، وہ مختلف ہوتی ہیں۔ اسی طرح طب کی اصطلاحات بھی ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آنے والی ہوتی، لیکن زہراوی نے اتنے اچھے انداز سے، بڑے سادہ سے لفظوں میں اس کو بیان کیا ہے کہ وہ شخص جس کا طب سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایک عام آدمی بھی اگر اس کو پڑھے گا تو بڑی آسانی سے اس کو سمجھ لے گا، اور بڑے ہی آسان لفظوں میں، آسان اسلوب میں اس کو بیان کیا گیا ہے کہ پڑھنے میں دشواری نہیں ہوتی اور سمجھنے میں بھی آسانی رہتی ہے۔ زبان بڑی سادہ ہے۔ عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی بڑی شخصیت کوئی کچھ تحریر کرتی ہے تو جان بوجھ کر اس میں جو ہے آرائش تحریر زیادہ ہوتی ہے، اور بہت ساری فلسفیانہ باتیں اور پیچیدہ باتیں اور گنجلک باتیں ہوتی ہیں، اور عام آدمی اس کو سمجھ کر جو اسے پہلے آتا ہوتا ہے وہ بھی بھول جاتا ہے۔ لیکن زہراوی نے ایسا نہیں کیا۔ عام طور پر جو مصنف ہوتے ہیں وہ جان بوجھ کر جب کوئی اس طرح کی مشکل تحریر لکھتے ہیں تو ان کا مقصد قاری پر رعب ڈالنا یا اس کو مرعوب کرنا ہوتا ہے، لیکن زہراوی نے بڑی سادگی کے ساتھ اس میں بیان کیا ہے، اور پھر جس موضوع پر وہ قلم اٹھاتا ہے، جو بھی وہ لکھنا چاہتا ہے، اس کے جو تمام رموز ہیں، اس کے جو بھید ہیں، اس کے جو خاص باتیں ہیں، ان کو اس خوبی کے ساتھ بیان کرتا ہے کہ پڑھنے والے کے لیے اس میں کوئی پیچیدگی نہیں رہتی، کوئی الجھاؤ نہیں رہتا، کوئی مشکل اس کو پیش نہیں آتی، اور وہ آسانی کے ساتھ اس کو سمجھ لیتا ہے۔ پھر جو زیادہ باریکیوں میں اس نے جانے کی کوشش نہیں کی، کوئی زیادہ فلسفہ جو ہے اس میں پیش کرنے کی کوشش نہیں کی، بس ان کاموں کی اس نے توضیح اور تصریحات اور وضاحتیں اور تفصیلات اور تشریحات بیان کرنا ضروری خیال کیا ہے، جو کہ عملی طور پر فائدہ دے سکتے ہیں۔ پھر ایک اور بڑی اہم بات ہے جی، ہمارا جو نقطہ نمبر 4 ہے وہ یہ ہے کہ اہل مغرب جو ہیں وہ عام طور پر ناموں کو بگاڑنے میں، خاص طور پر جو مسلم نام ہیں ان کو بگاڑنے میں وہ بڑے ماہر ہیں۔ آپ کے مشاہدے میں بھی یہ بات آئی ہوگی کہ وہ ہمارے ناموں کو پکارتے ہوئے یا تو تلفظ ٹھیک طور سے ادا نہیں کر پاتے، یا پھر جان بوجھ کر اس کو بگاڑ دیتے ہیں۔ تو ابو القاسم زہراوی کا نام بھی وہ انہوں نے بگاڑا ہوا ہے، اور اس کا ایک مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جان بوجھ کر ایسا انہوں نے کیا تاکہ پڑھنے والے کو محسوس نہ ہو کہ یہ کوئی مسلم نام ہے، یا کوئی یورپی نام ہے، یا وہاں کے لوگوں یعنی اہل مغرب میں سے کسی کا نام ہے، تو کبھی اس کو ابو القاسس کہا، کبھی البوقاسس کہا، کبھی الزہراویز کہا، اور یہ جو نام ہے پڑھ کر کوئی یہ اندازہ نہیں لگا سکتا کہ یہ کسی مسلم کا نام ہوگا، تو جان بوجھ کر ناموں کو بگاڑا گیا۔ پھر ایک اور بڑی اہم بات کہ اہل مغرب جو ہیں وہ زہراوی کی فنی قابلیت کے معترف بھی ہیں، یعنی یورپ میں جو ازمنہ وسطیٰ سے لے کر 18ویں صدی تک، یعنی غرناطہ کے زوال کے بعد، یعنی سقوط غرناطہ کے بعد جو زمانہ تھا، تقریباً 200-300 سال تک تمام جو مغربی مصنف ہیں جنہوں نے سرجری پر یا طب پر کتابیں لکھی ہیں، انہوں نے ابو القاسم زہراوی کی فنی قابلیت کا اعتراف بھی کیا ہے، وہ اس کے معترف ٹھہرے ہیں۔ کیوں معترف ٹھہرے ہیں؟
کیونکہ وہ اس قابل تھا کہ اس کا اعتراف کیا جائے۔ ایک ایک شعر میں یہاں پر پیش کرنا چاہوں گا: تمام دھوپ کو سر پر گزار لیتا ہوں، زمیں پہ ہوں شجر سایہ دار کی صورت۔ تو زہراوی جو ایک ایسا شخص تھا اس دور میں جس نے تمام دھوپ اپنے سر پر گزاری، اور خود ایک شجر سایہ دار کی صورت تھا، جس نے آنے والی نسلوں کو صدیوں تک جو ہے سرجری میں یا پھر طب میں اپنے جو علم ہے، تجربہ ہے، اور اپنا جو سرجری کا علم ہے اس کا سایہ فراہم کیا ہے، تاکہ آنے والی نسلیں جو ہیں اس سے شفا یاب ہو سکے۔ پھر ایک اور میں حوالے کے طور پہ پیش کرنا چاہوں گا، قرآن کی آیت ہے: لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ تو ابو القاسم زہراوی نے کوشش کی، محنت کی، اور اس کو اس کا صلہ ملا، اور مسلمان اس دور میں جو بھی کوشش کرتے رہے ان کو ان کا صلہ ملتا رہا۔ آج کے دور میں ایسا نہیں ہو رہا، تو اس میں ہماری اپنی کوتاہی ہے۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ ابو القاسم زہراوی کی فنی قابلیت کا اعتراف جو ہے کئی صدیوں تک کیا جاتا رہا ہے، اور جس مغربی مصنف نے طب یا سرجری پر کوئی کتاب لکھی آنے والے زمانے میں، تو اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے وہ التصریف سے حوالے دیتے تھے، یعنی اس کو سند کے طور پہ پیش کیا جاتا تھا۔ تو حوالہ ہمیشہ اسی کتاب سے دیا جاتا ہے جو کہ بہت زیادہ مسلم ہو، یا پھر تسلیم شدہ ہو، یا پھر مستند ہو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ابو القاسم زہراوی کی کتاب تصریف کو مستند سمجھتے تھے، اس کو تسلیم کرتے تھے، اور متفقہ طور پر وہ اس بات کے قائل تھے کہ زہراوی جو ہے یہ اپنے فن میں استاد تھا، بلکہ استاد کامل کی حیثیت رکھتا تھا۔ فن جراحت جو ہے اس کا موجد تھا، اس کا استاد تھا، اور پوری مہارت رکھتا تھا، اور پوری دسترس اس کو حاصل تھی۔ اور ابتداء سرجری میں جو کچھ بھی یورپ نے حاصل کیا ہے وہ فقط زہراوی ہی کی بدولت ہے۔ اگر زہراوی وہ محنت نہ کرتا، وہ کتاب نہ لکھتا، تو آج جو جدید سرجری ہے ہم اس سے فائدہ نہ اٹھا رہے ہوتے، اور آج بھی انسان سرجری کے حوالے سے یا کچھ بیماریوں کے حوالے سے بے بس اور لاچار ہوتا۔ آخر میں ایک اور حوالے کے طور پر ایک کوٹیشن پیش کرنا چاہوں گا۔ مشہور طبی محقق رابرٹ کوک، جس نے بیکٹیریا دریافت کیے، لکھتا ہے: میں یہ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہوں کہ سرجری پر ایک عمدہ کتاب 900 برس قبل لکھی گئی ہے۔ میرا مطلب التصریف ہے کہ ابھی تک دنیا کی اکثریت اس سے ناواقف ہے۔ جی، تو آگے بڑھتے ہیں جی، اگلے سلائیڈ پر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آخری پیراگراف جو ہے اس میں کیا لکھا ہے۔ تو پیراگراف نمبر 11 اور 12: زہراوی کی کتاب تصریف صدیوں تک یورپ کی تمام بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں داخل درس رہی، اور مغرب کے سرجن اس کتاب کے مندرجات کو سند کے طور پر پیش کرتے رہے۔ داخل درس رہنا یعنی تدریسی طور پر یہ وہاں پہ شامل رہی ہے، پڑھائی جاتی رہی ہے، اور نصاب میں شامل رہی ہے۔ مندرجات یعنی وہ چیز جو درج کی جائے اور تحریر کی جائے کتاب میں۔ سند ثبوت، یا پھر سند کہتے ہیں بہت ہی مستند چیز کو بھی سند کہا جاتا ہے۔ دلیل اس کا ایک معنی بھی ہو سکتا ہے، ثبوت بھی ہو سکتا ہے۔ تصریف کا لاطینی ترجمہ سب سے پہلے وینس سے 1497 میں شائع ہوا۔ یہ وینس جو ہے جی، یہ اٹلی کا ایک انتہائی اہم شہر ہے، اور وہاں سے بھی اس کا لاطینی ترجمہ، لاطینی زبان ہے جی، اس دور میں یورپ میں بولی جاتی تھی۔ پھر اس کے بعد اس کا لاطینی ایڈیشن، جس میں عربی کتاب کی اصل تصویریں بھی نہایت آب و تاب سے چھاپی گئی تھی، یہ 1541 میں باسل میں تباہ ہوئی۔ باسل جو ہے یہ سوئٹزرلینڈ کا ایک شہر ہے۔ تباہ ہونا، چھپنا: باسل
ایڈیشن کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ اس میں اصل عربی کتاب اور اس کا لاطینی ترجمہ دونوں ایک ہی جلد میں شامل تھے۔ یورپ میں اس کتاب کی مقبولیت 19ویں صدی کے آخر تک بھی باقی تھی۔ چنانچہ ایک فرانسیسی ڈاکٹر لی کاک نے 1881 میں التصریف کو فرانسیسی زبان میں منتقل کیا اور دیباچے میں اس کتاب کو سرجری کا ایک نادر شاہکار قرار دیا۔ انوکھا، نرالا شاہکار، یعنی بہت بڑا کام ہو تو اس کو شاہکار کہتے ہیں۔ دیباچہ وہ تعارفی مضمون ہوتا ہے جو کسی بھی کتاب کے آغاز میں یا پہلے صفحوں پر لکھا ہوا یا پبلش کیا جاتا ہے۔ یورپ کے فضلاء نے، یعنی فاضل کی جمع فضلاء یعنی علم رکھنے والے، التصریف کو محض اپنی زبانوں میں منتقل کرنے ہی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ ان میں سے بعض نے اس کتاب پر شرحیں بھی لکھی۔ اکتفا کرنا، کافی سمجھنا، کافی خیال کرنا وغیرہ وغیرہ۔ تو عزیز طلبہ، حمید عسکری جو ہیں ایسے نامور مصنف ہیں جنہوں نے سائنس پر مبنی کتابیں لکھی، خاص طور پر فزکس کے شعبے کے حوالے سے انہوں نے ان کی خدمات جو ہیں وہ ناقابل فراموش ہیں۔ تو یہ مضمون جو ہے حمید عسکری نے لکھا ہے اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ تصریف جو ہے وہ صدیوں تک یورپ کی بڑی یونیورسٹیوں میں شعبہ طب میں داخل درس رہی ہے، یعنی درسی کتابوں میں اس کا شمار ہوتا تھا، اور طب اور خاص طور پر سرجری کے جو طلبہ و طالبات ہوتے تھے ان کے نصاب میں اس کو شامل کیا جاتا تھا اور پڑھایا جاتا تھا، اس پر لیکچرز دیے جاتے تھے، اور اس میں موجود جو مندرجات ہوتے تھے ان کو سند کے طور پہ پیش کیا جاتا تھا۔ پھر بہت اہم بات اس پیراگراف میں تصریف کی مزید خوبیاں اور اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ تصریف جو ہے اس قدر مقبول کتاب تھی اور رہی ہے اور صدیوں تک رہی ہے کہ بالآخر اس کو لاطینی زبان میں ترجمہ کیا گیا، اور سب سے پہلے 1497 میں اٹلی کے شہر وینس سے اس کا ترجمہ ہو۔ جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ 1492 میں، یہ ذرا دیکھیے یہاں پہ لکھا ہے 1497، تو 1492 میں اندلس سے مسلمانوں کا جو عروج تھا وہ ختم ہوا، اور یورپ کے لوگ وہ ساری سائنس پر مبنی کتابیں اٹھا کر لے گئے۔ تو دیکھیے کہ اس سے ٹھیک 1492 سے ٹھیک 5 سال بعد اس کا لاطینی زبان میں ترجمہ کیا گیا، کیونکہ وہ کتاب عربی میں تھی، لیکن ان کو اتنا پتا تھا کہ یہ ہے تو عربی میں لیکن بہت اہم کتاب ہے، تو انہوں نے اپنی زبانوں میں اس کے ترجمے کرنے شروع کر دیے تاکہ وہ اس سے فائدہ اٹھا سکے، اور انہوں نے فائدہ اٹھایا۔ اس کے بعد ایک اور لاطینی ایڈیشن جو ہے وہ بڑی آب و تاب کے ساتھ چھاپا گیا، اور عربی کتاب کی جو اصلی تصویریں تھیں وہ بھی اس میں شامل کی گئی، اور یہ 1541 میں اس کا جو بعد والا ایڈیشن تھا وہ پبلش کیا گیا، اور سوئٹزرلینڈ کے شہر باسل میں اس کو چھاپا گیا۔ پھر ایک اور بڑی اہم بات کہ اس ایڈیشن کی، باسل ایڈیشن کی جو سب سے بڑی خوبی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں اصل عربی کتاب اور اس کا لاطینی ترجمہ دونوں ایک ہی جلد میں شامل تھے، یعنی ایک ہی کتاب کا آدھا حصہ عربی کتاب پر مشتمل تھا اور دوسرا حصہ لاطینی جو ایڈیشن ہے اس پر مشتمل تھا، تو ایک ہی جلد میں دونوں کتابوں کو شائع کیا گیا۔ پھر اس کی مقبولیت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ 19ویں صدی کے آخر تک بھی یورپ کے مصنفین اس کے ترجمے کر رہے تھے، اور پھر آخر کار فرانس کے ایک ڈاکٹر جن کا نام ہے ڈاکٹر لی کاک، انہوں نے 1881 میں التصریف کو اپنی زبان یعنی فرانسیسی زبان میں منتقل کیا، اور اس کے تعارفی مضمون میں اس کتاب کو سرجری کا ایک نادر شاہکار قرار دیا۔ تو ڈاکٹر لی کاک کے یہ الفاظ جو ہیں یہ اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ زہراوی
جو ہے وہ سرجری کے میدان میں بہت بڑی شخصیت ہے۔ اگر اس کو بابائے سرجری کہا جائے تو 100% درست ہوگا۔ اور پھر یورپ کے جو علماء طب ہیں، انہوں نے بھی التصریف کو اپنی اپنی زبانوں میں اس کا ترجمہ کیا۔ نہ صرف اس کا ترجمہ کیا بلکہ اس پر شرح بھی لکھی، یعنی شرحیں بھی لکھی۔ اس تصریف کے جو مندرجات تھے ان کی مزید وضاحتیں کی، ان کی مزید تشریحات کی، تاکہ لوگوں کو اگر کسی چیز میں سمجھنے میں دشواری ہے تو مزید ان کو ان چیزوں کی سمجھ آ جائے اور آسانی کے ساتھ وہ عملی افادیت کی حامل جو چیزیں ہیں ان کو اپنے امور میں شامل کر سکیں۔ تو عزیز طلبہ، یہ سبق پڑھ کر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہم کس قدر اپنے اجداد کو فراموش کر چکے ہیں، اور ہم اپنے اجداد اور خاص طور پر مسلم سائنسدانوں کے کارناموں سے ناواقف ہیں۔ ہمیں ان کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور ہمیں اس بات کا ادراک بھی رکھنا چاہیے کہ ہمارے اجداد نے کیسے کیسے کارنامے کیے ہیں اور کیسی کیسی شاہکار کتابیں لکھی۔ تو عزیز طلبہ، اس سبق پر ہمارا تیسرا لیکچر بھی مکمل ہوا، اور اس طرح ہمارے اس سبق کا بھی اختتام ہوا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔